Hello, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of 73.96. मैं पापा जानी और वो. My name is Mariam and you are watching and listening to your favorite podcast show. Assalamu alaikum पापा. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हो? कहाँ बैठे हुए हो? आज हम लगता है अपने घर में बैठे हैं. हमने अपने घर को स्टूडियो बनाया है. हाँ. क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? 25वीं एपिसोड है हमारी और हमने सोचा क्यों ना इस 25वीं एपिसोड को ज़रा एज ए सिल्वर जुबली के तौर पे मनाएं, एज ए सेलिब्रेशन. तो हमने अपनी सारी पिछली 24 एपिसोड्स को इकट्ठा करके इस 25वीं एपिसोड में हम डाल रहे हैं. उसके हर एपिसोड के जो एसेंस है, जो मेन उसके अंदर जो लुब्बे लबाब है, वो हम डाल रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड जो हमने बात की. हाँ जी. एक तो ये है कि वो एक किस्म का क्या कहते हैं, वो बन जाएगा, पोर्टफोलियो काइंड भी चीज़ बन सकती है कि सब ने किसी ने हमारी एवोल्यूशन देखना हो कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो भी देख सकेंगे. वो तो बहुत बड़ा वाला. कहीं में हम मोटे, कहीं में पतले, कहीं में अच्छे, कहीं में थके हुए, कहीं में प्यारे, कहीं में नहीं प्यारे, कहीं में जहर लग रहे हैं. कहीं में किसी से लड़के आए हुए हैं. हाँ, लेकिन महसूस यही करा रहे हैं कि बहुत प्यार है. बहुत प्यार है. एनीवेज बेसिकली पापा जो कहना चाह रहे इतना लंबा वो ये है कि हमारी दिस इज़ आवर 25th एपिसोड. माशाल्लाह वी हैव कंप्लीटेड 24 एपिसोड्स ऑलरेडी एंड विद सो मच लव दैट वी गेट एवरी वीक फ्रॉम यू गाइज. जिस वजह से हम लोग हर वीक मोटिवेट होते हैं कि हमने और डालनी है एंड रेगुलर करते रहना जब तक हम अपना 100 से पहले रुकना ही नहीं है. सेंचुरी, बाबर आजम, रुकना ही नहीं है. मुझे लगा ये सीक्रेट है, पर या 100th एपिसोड पे जब पहुंचेंगे फिर देखेंगे क्या छोटी मोटी सेलिब्रेशन फेल हैं कि पास हैं. हाँ. एनीवेज एंजॉय द एपिसोड. कुछ एपिसोड्स आपको याद होंगी, कुछ किसी को भूल गई होंगी, किसी ने कोई मिस कर दी होगी फॉर सम रीज़न, तो आप लोग सारी वापस जाके देख सकते हैं. और इस एपिसोड का नाम क्या है? हम क्या मना रहे हैं? सिल्वर जुबली. यस, मैं पापा जानी और सिल्वर जुबली. और हाँ, और आगे भी हमने काफ़ी कुछ प्लान किया हुआ है. हाँ, वो बहुत सारे गेस्ट लाइन अप किए हुए. टॉपिक्स भी ज़रा हम थोड़ा आस्ता बोल्ड हो रहे हैं. देखते पता नहीं कब तक कितना हो सकते हैं, कितने लोग हमें बर्दाश्त कर पाते हैं. हाँ. एनीवेज एंजॉय और डू गिव योर फीडबैक. और आई होप आप सबको अच्छा लगे हमारी जर्नी, बिकॉज यू गाइज आर पार्ट ऑफ इट डेफिनेटली. एंड थैंक यू सो मच. एंजॉय. अल्लाह हाफिज़. मैं ये चाहता हूँ कि ये कम्युनिकेशन हो इन दोनों जनरेशन. ये बहुत कनेक्टेड हैं और ये आजकल और मेन जो जनरेशन है वो वही है जो 90s के इर्द गिर्द में इस वक्त जो पावर में जो लोग हैं वो यही लोग हैं जो 96 से कुछ अरसे पहले या कुछ अरसे बाद पैदा हुए हैं. और हम जो है पीछे हटने वाले हैं. इसलिए लोगों में अगर तुम देखोगे 73 जो है बैक पे पीछे जा रहा है हल्का सा, और 96 जो है वो कवर कर रहा है. इससे यही जनरेशन ने आगे लीड करना है, तो क्यों ना इनको आगे मौका दिया जाए और हमारा पीछे से एक्सपीरियंस और जो भी हम प्रोवाइड कर सकते हो करूँ. और इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ. एंड देन फर्स्ट नाइट आपने मुझे और भाई और आप ही को बोला कि जाओ नीचे से कुछ घूम के आओ. तो हमने कहा क्या यार, हमें अब मतलब बाहर के मुल्क आए हुए और ऊपर से हमें कह रहा अकेले जाओ. तो हम नीचे, आपने 10 दिरहम हमें दिए कि जाओ नीचे से कुछ खा पी के आओ. तो हमने शॉप वाले को बोला, हर चीज़ पे हम उसे बोले हाउ मच. तो अभी आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज 11 years old. मैं उसे कहा हाउ मच, तो उसने कहा 350. तो अभी वंस यू लिव इन दुबई यू नो कि द वे ऑफ सेइंग 350 मीन्स 3.50. तो हमने कहा 350 इतना महंगा है दुबई. एक बेचारे पापा कैसे रहते हैं यहाँ पे. ऊपर से हमें पापा ने सिर्फ 10 दिरहम दिए हैं. और फिर हम उसे कुछ और पूछे कि 250. फिर हम ऊपर आ गए. हमने कहा यार पापा ये तो बहुत महंगा सीन चला. आपने यहाँ तो पैसे हमें कम दिए हैं, यहाँ नीचे शॉप वाला बहुत महंगा है. फिर आपने हमें समझाया कि अच्छा इसका मतलब ये. लड़की पावर में नहीं होती. पावर में वो आएगी जब आज से 10-20 साल बाद, फिर उसकी रिस्पांसिबिलिटी होगी. अभी रिस्पांसिबिलिटी जो है वो बेटे की है. अभी रिस्पांसिबिलिटी उसकी सास और ससुर की है कि वो उसे वो चीज़ें मुहैया करें जो एक गेस्ट को एक्सपोज देते हैं. तो जब एवरीथिंग फाइन हो जाए, जब गॉड, जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं, जब साइकिल चला रहे होते हो एक बंदे को, आप इधर से पकड़ा हुआ है, इधर से पकड़ा हुआ है, जब वो चलना शुरू हो जाए छोड़ दो, फिर देखो कि वो साइकिल सही चलाई है या नहीं चलाई.
آپ پہلے دن سے ہی چیزیں کر اور دیتے مجھے ہو. شروع میں نا ان لوگوں کے ساتھ منیم کی فیملی کے ساتھ ایسا نہیں لگا کہ آئی ہیو ٹو میک مائی پلیس یا مجھے مطلب زبردستی ان کو خوش رکھنا ہے کیونکہ یہ لوگ میرے ان لاز ہیں, یہ لوگ میرے سے ناراض نہ ہو. میرے ان کے ساتھ بہت ایک تو ان کا بھی بیہیویئر بہت نارمل رہا ہے کہ اٹس اوکے تم شادی ہوگی اب تمہاری فیملی کا حصہ, اور مجھے بالکل ایسے لگے ناؤ آئی ہیو کم ٹو دس فیملی. تو مجھے بالکل وہ پریشر نہیں آتا کہ یار آئی ہیو ٹو میک شیور کہ آنٹی خوش ہے میرے سے, انکل خوش ہے میرے سے. I think you always motivate me کہ نہیں you have to do it. اب مجھے وہ ایک push مل جاتا ہے مجھے کیا. اور یہ نہیں کہ آپ کی انٹیریئر والی ڈگری ہے یا وہ ایجوکیشن وہ ضائع ہو جائے گی. وہ کالج یونیورسٹی میں آپ صرف انوائرمنٹ لینے جاتے ہو, آپ 3 سال گزار کے آتے ہو, اور اس کے بعد آپ کے اندر جو کانفیڈنس ہوتا ہے, جو آپ کے اندر بولنے کا اور لوگوں کو سمجھنے کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے, وہ آپ کو ہر اس میں, اور دنیا بھری پڑی ہوئی ہے, انہوں نے اسٹڈی کچھ اور کی اور کام کچھ اور, تو اس میں کوئی اور جنہوں نے بھی یہ کیا ہے وہ پیشن کو انہوں نے فالو کیا ہے. تو Like I studied fashion designing and then through the years I realized I love fashion styling more. I'm still a designer but styling میں جو مجھے جیسے اس کو میک اپ میں آتا ہے نا, no efforts. I think I genuinely enjoy makeup. Like اس میں ٹائم کا نہیں پتہ چلتا, کوئی اسٹریس نہیں ہوتا. I just enjoy whatever it is. Usually under pressure you get annoyed. But with me it's like کہ مجھے مزہ آتی ہے. اور یہ سارا کچھ ایک ہیرو کی وجہ سے ہوا ہے. اگر وہ میرا ہیرو نہ ہوتے, اگر عبدالستار ایدھی, میں ان کو ہیرو نہ سمجھتا. یہ نہیں کہ ویسے تو ہر بندہ کہے گا میرا ہیرو عبدالستار ایدھی ہے, لیکن اس کو فیل کرنا اس طرح, جب آپ فیل کرو گے تو آپ کے اندر آئے گا. اسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہیرو فیل کرو گے, گریٹ لیڈر فیل کرو گے, تو آپ کے اندر وہ ان کی خصوصیات 1% یا 0.001% بھی اگر آ جائیں تو کیا ہی بات ہے. So are you trying to say کہ اگر ہمیں کسی کا کوئی چیز پسند آئے یا کسی کا کوئی ایکٹ پسند آئے, سو وہ ہمیں اپنی ڈیلی لائف میں بھی لانا چاہیے؟ ہاں, ڈیلی نہیں, آپ لانا چاہنا چھوڑ دو, وہ خود ہی آئے گا. آپ جان بوجھ کے کوشش نہیں کرو گے کہ میں اب لے کے آؤں عبدالستار ایدھی میرے اندر آ جاؤ, اس طرح نہیں ہوگا. میں ڈیجیٹل ایجنسی میں کام کرتا ہوں. ہمارے سوشل اکاؤنٹس ہیں بہت ساری کمپنیز کے ساتھ, وہ لاکھوں کروڑوں درہم روپیز وغیرہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ہمارا سوشل میڈیا اکاؤنٹ. نہیں, اب تو پراپر مطلب مارکیٹنگ چلتی ہے سوشل میڈیا, اپنا پرسنل اکاؤنٹ چلانے کے لیے. اور انفلوئنسرز جو ہیں آج کل, وہ پراپر اچھے خاصے پیسے لگتے ہیں اس پہ کہ آپ نے پراپر سب کو ہر جگہ نظر آنا. میری پکچر انسٹاگرام کی, میری کیپشنز, میرے جو باتیں ہیں, میں نے پوری ایک گریڈ بھی بنائی ہوئی ہے. پہلے اب میں دوسری طرح کی گریڈ بنا رہا ہوں, کچھ اس میں 10-15 ہو گئی پوسٹ, لیکن میرا ہر چیز پلان کی طرح ہوتی ہے, کیونکہ میں اپنے آپ کو بھی ایز اے کلائنٹ لیتا ہوں. تو یہ میرے خیال میں یہ گریڈ میں بھی چاہتی ہوں پر مینٹین نہیں ہو پاتا. ہاں, یہ جب آپ اپنی نہیں مینٹین کر پاتے تو آپ کلائنٹ کی کس طرح کرو گے. اب جس طرح MBQ کا پیج ہے, اس کا تم نے دیکھا ہی ہے. تو اس کا کنکلوژن اب کیا کریں, اب یہ ہے کہ میرے خیال میں لوگوں کو سوشل میڈیا پہ فرسٹلی سب کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, جو زیادہ ڈال رہے اس کو بھی, جو بالکل نہیں ڈال رہے اس کو بھی, اور جو کبھی وہ بھی ڈال رہے اس کو بھی. جو بھی ہے, آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ جیسے ہیں, اور جو والدین ہیں وہ آپ کی طرح ہیں. اگر جب یہ اگر اس فلاسفی کو اگر آپ سمجھ لیں اور آگے اس سے نیکسٹ اسٹیپ پہ جانا چاہیں. جیسے کافی بچوں کی کمپلین ہوتی ہے, ینگ آج کل کے بچوں کی, کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں سمجھتے نہیں ہیں, ان پہ یہ سچویشن نہیں گزری جو ہم پہ گزری ہے, یا یہ وہ نہیں فیل کر پا رہے جو ہم فیل کر پا رہے ہیں. سو وائی ڈونٹ یو ٹاک اباؤٹ دیٹ. یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ پیرنٹس, اگر آپ کو پیرنٹس سے کوئی شکایت ہے نا, اگر آپ تو دیکھو نا ڈیپ ڈاؤن, آپ کے پیرنٹس میں بھی وہی چیز ہے. اگر آپ نہیں مان رہے تو آپ کا شاید پیرنٹس میں بھی یہ پہلے پیرنٹس کو نہیں دیکھنا چاہیے. پہلے تو یہ تو بات میں نے آلریڈی کیا ہے. جو بندہ طاقت میں ہوتا ہے, پاور میں ہوتا ہے, سب سے پہلا اور اہم قصور یا افیکٹ یا جو بھی چیز ہے وہ اسی کی ہوتی ہے. اور یہ جو آج کل سارے ویمنز رائٹ کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں, جینڈر ایکوالٹی کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتے ہیں, اس میں مجھے تھوڑا سا میں ڈفرینٹلی سوچتا ہوں. وہ یہ کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ برابری کی بات کرتے ہیں. میرے خیال میں برابر ہو نہیں سکتے. یہ ایک ڈفرینٹ جینڈر ہیں, اور دونوں کی علیحدہ علیحدہ ضروریات ہیں, دونوں کی علیحدہ علیحدہ خواہشات ہیں, ضروریات ہیں.
تو آپ اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں حقوق میں ایک جیسا ہونا چاہیے کہ آپ کو حقوق ایک جیسے ملیں. حقوق میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عورت کو کم ملے اور مرد کو زیادہ. لیکن مرد اور عورت کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے. یہ میں اس پہ میں جتنی لمبی چاہے بحث بھی کر سکتا ہوں. اگر کوئی, ویسے میں بحث سے اوائڈ کرتا ہوں, لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو میں کر سکتا ہوں, لیکن میں یوزلی اوائڈ کرتا ہوں ایسی بحث میں. پھر اب میرے سیم چیز یار, غصہ والا میرا بھی تھا. اوبیسلی آپ سے ہی آیا ہوگا یا ماما سے ہی آیا ہوگا. میرا غصہ یہ ہے کہ یہ نہیں میں کرتی بہت زیادہ تھی, پر بہت مطلب اس کے ریئیکشن بہت برے ہوتے تھے. ایسے ریئیکشن کے مطلب عجیب چیزیں ہو جاتی ہیں اور یہ سب. تو جب میں نے ریئلائز کیا کہ مطلب جب میں غصہ ہوتی ہوں تو اس کا ریئیکشن بہت برا آتا ہے, تو میں نے سوچا وائی ناٹ جسٹ کینسل دی غصہ پارٹ, کیا میں نے غصہ ہی نہیں کرنا. ابھی بھی آ جاتے ہیں غصہ, یا کنٹرول کر لیتی ہوں یا کسی اور طرح مینیج کر لیتی ہوں. اور جو پہلے والا غصہ تھا وہ میں نے ان لرن کر کے, اب آپ بھی بیٹھے ہو, منیم بھی ادھر ہی آس پاس ہے, یا ماما یا میری فیملی یا فرینڈس, آپ کسی سے پوچھ تو مجھے لاسٹ ٹائم کب غصہ آیا تھا, آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی کین ٹیل یو. اور جو میرے غصے کی مومنٹس ہیں, اور وہ مجھے کبھی کبھی اتنے ڈسٹرب, ہے نا, پرانی بات ہو چکی, معافی وغیرہ سب ہو چکا ہے, بٹ جب میں سوچتی ہوں میں بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہوں ابھی تک. تو مطلب آئی ڈونٹ لائک مائی سیلف ان اینگر, یا مجھے کوئی بھی ویسے بھی غصہ کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. تو جس وجہ سے میں نے بالکل ہی غصہ جو ہے زیرو کر دیا. ایک دو چیزیں ہیں جو بڑی تکلیف دہ ہیں رمضان کے حوالے سے, جو اسپیشلی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور اسپیشلی مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں, وہ میرے اس بات کو بہتر سمجھیں گے اور سیکنڈ کریں گے. پاکستان میں جیسے ہی رمضان آتے ہیں وہاں پہ اتنی مہنگائی ہو جاتی ہے, اتنی مہنگائی کی جس کا کوئی حساب نہیں. حالانکہ ہم مسلمان ملک ہیں, ہم سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والے ملکوں میں سے آتا ہے ہمارا نام, اور سب سے زیادہ نمازیں, مسجدیں ہماری ایک محلے میں پتہ نہیں 5 4 مسجدیں ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا, کیا کہتے ہیں, اتنی مہنگائی ہوتی ہے, اور کہ عام حالات میں وہ خریدنا اور مشکل ہوتا ہے. تو آگے جا کے کس طرح رمضان میں کیا ہوگا. اب تم دیکھنا کہ آلریڈی 45% انفلیشن آلریڈی ہوئی ہے. اب رمضان میں اس کا کیا حال ہوگا, یہ بہت بڑا کوشچن ہے. اب دیکھو کیا بنتا ہے. ہمارا ایک دن روزہ پہلے شروع ہو جاتا ہے, اور الٹا ہے ادھر دبئی میں. یعنی کہ ہمارے جو ابھی 1 مہینے پہلے جو سودے آئے ہیں وہ رمضان ڈسکاؤنٹ میں آئے ہیں. اور یہ گیونگ اور کا جو کنسیپٹ ہے وہ اسی صورتحال میں ڈیولپ ہو کے اوپر آتا ہے. اور یہ جو ہم دنیا کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک امتحان کے لیے بنائی گئی, تو وہ اس پہ پورا اترتا ہے. آپ نے گیونگ کے ذریعے جو ہے وہ اس دنیا میں آپ نے بتانا ہے کہ کس طرح جسٹیفائی کیا. اور یہ حقوق العباد کی میرے خیال میں سب سے بیسٹ عبادت ہے. نماز, روزہ, یہ روزہ جو ہے وہ پرسنلی آپ کی اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے. آپ روزہ رکھا ہے, گھر والوں کو نہ بتاؤ, کمرے میں جاؤ, پانی پیو, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ بالکل 1 to 1 جو کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ. نماز کا بھی اسی طرح کا ہی ہے, جبکہ یہ ایک ایسا ہے جس کے اندر آپ کو دوسرے بندے کا درد رکھنا پڑتا ہے. اور یہی درد جو ہے آپ کو ڈفرینٹ کرے گا, ممتاز کرے گا دوسرے لوگوں سے, جو عام لوگوں سے. ہاں, میرے امی ابو گئے تھے اس وقت, مطلب خاندان میں میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ امی اور ابو جا رہے ہیں, اور سارے رشتہ دار آئے تھے ان کو چھوڑنے, اور بڑے ہار وغیرہ ان کو پہنا کے پھر ہم لوگ خود ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئے تھے سارے, لاہور ایئرپورٹ پہ. تو وہ تو امی کا تو خیر شروع سے دل تھا, ابو کا بھی شروع سے دل تھا کہ ہم لوگ عمرہ پہ جائیں گے. تو بس میرے بھی دل میں تھا کہ ظاہر امی اور ابو کر رہے ہیں, ہم بھی کریں گے. وہ اس وقت یہ تھوڑی تھا کہ ہم نہیں کریں گے, ان کا بھی ان کا ٹائم ہے, ان کی ایج ہے, جب ہماری ایج ہوگی تو ہم بھی کریں گے. تو اس طرح پھر ذہن میں تھا, لیکن یہ تھا کہ ایج ہوگی اتنی تو پھر جائیں گے. ابھی ایسا نہیں تھا کہ بہت ینگ ایج میں ہم جا سکتے ہیں کہ امی ابو اس ایج میں گئے, ہم بھی اس ایج میں جائیں گے. تو پھر اللہ نے وہ ٹائم لایا کہ جب ہم پھر عمرے کے لیے, وہ صبح بھی آئی کہ جس صبح میں ہم لوگ پھر اٹھے اور تیار ہوئے, اور تم سب لوگ ہمیں ایئرپورٹ چھوڑنے گئے. اور یہ شروعات ہی منزل ہے. کچھ اچھے کام ایسے ہوتے ہیں, اب میں تم یہاں سے نکلو کہ جی میں کسی کی ہیلپ کرنے جا رہا ہوں, تمہارا یہاں سے ہی شروع ہو یا نہیں نیکی. تم ادھر نہیں پہنچے, تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا, یہ ہو گیا, تمہاری نیکی شروع ہو گئی. اسی طرح آپ جب اس سفر پہ نکل جاؤ گے کہ میں نے قرآن شریف پڑھنا ہے,
وہ آپ مکمل نہ کر سکو یا آپ کو سمجھ نہیں آیا یا کچھ بھی ہے، وہ آپ کا جو نیک عمل ہے وہ اللہ کے حضور میں قبول ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ میاں نے جو ہمارے لیے باتیں کی ہیں، اور وہ اللہ میاں نے کمیونیکیٹ وہ ہم سے ہوئے ہیں، اللہ میاں وہ میرے سے ہوئے ہیں، وہ تم سے ہوئے ہیں، وہ ارد گرد کے لوگوں سے ہوئے ہیں، اور ہر زبان میں ہوئے ہیں، ہر لوگ سے ہوئے ہیں، نان مسلم سے بھی ہیں، مسلم والوں لوگوں سے بھی ہیں، کہ ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا حقیقت ہے، کیا سچ ہے، کیا کہ میں نے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا، تم یہ کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، یہ اس پوری قرآن شریف کی. اور جو اس میں ایون سچویشنز ہیں وہ آپ اگر آج کے حساب سے اس کو سوچو تو آپ کافی ریلیٹ کر سکتے ہو، کیونکہ اگر اس ٹائم یہ پرابلم تھی، اس ٹائم یہ ایسے تھا تو کیا سلیوشن تھا اس کا، یا اس کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں، اگر اف somebody thinks like that تو اتنا کوئی مطلب اچھا ہی ہوتا ہے اگر آپ ٹرانسلیشن میں پڑھو، بیکاز یو اسٹارٹ ٹو انڈرسٹینڈ. میں تو بہت خوش ہوں اس عید پہ. کیوں؟ کیونکہ ہر سال اکیلے پکچرز ڈال کے تو مجھے کہتی تھی پاپا اگلی فوٹوز میں نے اکیلے نہیں ہونا. نہیں یار، آپ اکیلے ڈال رہے ہو، آپ کے دوست مطلب یو نو پراپر فوٹو شوٹ، کپل فوٹو شوٹس آ رہے ہیں، اس طرح میں بھی ڈال کے دکھاؤں گی. تم نے شادی ان لوگوں کے لیے فوٹو کے لیے فوٹوز کے لیے نہیں، ایک ہوتی ہے نا کہ عید پہ سب کی پکچرز آتی ہیں، سبھی کی آتی ہیں. اچھا تو میں اب مجھے اچھی لگتی تھی اکیلے، پر اب نا تو مجھے بتاتی میں فوٹو شاپ میں اتنا ایکسپرٹ ہوں. پر آپ کس کو ساتھ ڈالتے؟ میں نے تمہاری شادی سے پہلے دونوں کی کپل فوٹو بنائی ہے نا. نہیں تب پتا تو نہیں تھا نا. ہاں تو ہم خیالی ہے، آج اے آئی آ گئی اب تو. تم مجھے بتاتی کہ دولہا ایسا ہو ایسا ہو ایسا، میں نے لکھ کے دینا تھا، اس نے میں نے بس آپ کو اسکیچ بنا کے دیا ہوا تھا. شکر ہے اس طرح کا نہیں ملا. اسکنی سا اور ایسے باندھ اور سب. ہاں وہ پونی بھی تھی اس کی نا، شارٹس بھی پہنے ہوئے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر سے لفٹ کی طرف جا رہا تھا تو بہت حالات خراب تھے، تو میری وائف مجھے کہتی ہے کہ کیسری کیا بنے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا بنے گا حالات کا. تو میں ابھی چل کے لفٹ پہ آ رہا ہوں اور کام کے لیے جا رہا ہوں. تو یہ اٹس مین کہ یہ کامیابی ہے کہ میں ہارا ہوا نہیں ہوں. جس دن میں ہار جاؤں گا، اصل فیلئر اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ ہار جاتے ہو. اور اگر آپ ہارتے نہیں ہو، مثلا آپ گر گئے ہو کوئی بات نہیں، آپ جتنی مرتبہ گرو گے اتنی مرتبہ کامیاب ہوگے. تو لوگ جو ہیں وہ پہلے نمبر پہ فیلئر کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، پہلے تو اسپاٹ نہیں کرتے کہ یہ فیلئر ہے، اسی پہ ڈٹے رہتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ اگر اسپاٹ ہو بھی جائے تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، کہتے ہیں نہیں وہ کبھی اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، یہ ہوا. ہر چیز ایک ذریعہ ہی ہوتی ہے ٹو گیٹ یو ویئر یو وانٹ ٹو بی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اس وقت نہیں سمجھ آتی، بٹ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم وہ بلیو رکھیں کہ وہ جو پیریڈ آف فیلئر ہے دیٹ از ٹو برنگ یو سم ویئر، رائٹ. آئی تھنک دیر از اے ویری فائن لائن ٹورڈز اٹ. اگر آپ کسی کی چیز کو کاپی بھی کرنا چاہ رہے ہو، اگر آپ اس میں اپنا ٹچ نہیں دیتے تب تک وہ کاپی ہی رہتا ہے. اور اگر آپ اس کو آف کورس اس میں اپنا جو بھی چیز ہو، جیسے آپ نے بولا کسی لڑکی کے کپڑے پہننے کا اسٹائل، یا جو بھی آپ کو اچھا لگا، بٹ اس میں جو آپ کے لیے کمفرٹیبل ہے وہ ایلیمنٹ بھی ڈالو، تو اٹ بیکمز انسپریشن کہ ٹھیک ہے آپ نے اس آؤٹ فٹ کو انسپائر ہو کے اپنے لیے کچھ بنایا یا اپنے لیے کچھ کیا. دین وہی میں یہ بتانے لگا ہوں نا کہ اور جس طرح آپ کے ڈیزائننگ ہے، انٹیریئر ڈیزائننگ ہے، جس طرح یہ آپ میک اپ بھی کرتی ہو، میں دو چیزوں کی ویڈیوز جو ہیں یوٹیوب میں بھروا رہے ہیں، ایک کوکنگ کی اور ایک میک اپ کی. ہر دوسرا تیسرا بندہ میک اپ کی ویڈیوز بھی بنا رہا ہے، اور اس نے ذرا بھی نہیں سوچنا. اور اگر آپ دیکھو تو بیچ میں کئی ورائٹیز بھی نظر آئیں گی، ریئل ورائٹیز. میک اپ بھی کر رہے ہوں گے، ان کو کسی اور طریقے سے کر رہے ہوں گے، ڈفرینٹ اسٹائل سے. مثلا ہے وہ کاپی سمجھی جا سکتی، لیکن وہ کاپی نہیں ہے، وہ انسپائریشن ہے. Because when you are determined to achieve something, the whole universe starts changing around you to help you achieve that determination. But you have true determination, not fake. The minute you have that determination, you notice the whole universe will start changing towards helping achieving your objective. And once you achieve it, you look back, guess what? You have done nothing yourself. It's all
things around you that moved in different directions that led you to this position. That's why I always say to the people I mentor, some wrong path would lead you to the right destination. اور یہ میرا بہت پرانا آئیڈیا ہے کہ میں بھی کسی چیزوں کے بارے میں, پرسنالٹیز کے بارے میں اور مختلف ٹیکنالوجی کے بارے میں, بکس کے بارے میں اور ایونٹس جو ارد گرد ہمارے ہو رہے ہیں تو ان کے بارے میں اپنی پوائنٹ آف ویو دوں. اور میں ہمیشہ اس چیز سے پیچھے ہٹتا تھا کہ لوگ جو نیگیٹو کرتے ہیں نا باتیں, وہ مجھے ضروری نہیں ہوتا. وہ ایک شیخ رشید جو پولیٹیشین وہ کہتے ہوتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ گندے کپڑے سب کے سامنے دھوئیں, اور آپ اچھی چیزوں کے اوپر کیوں نہیں ڈسکس کرتے. مثلا مجھے کوئی اگر میں نے فلمیں ساری کیا کہتے ہیں اس کو پریویو کرنا ہے, میں کیوں نہ اچھی فلم چوز کر کے اس کو پریویو کروں کہ ہاں یار یہ مجھے اچھی لگی, یہ میرے کو ٹچ کی ہے, کسی بھی اینگل سے مجھے بہتر لگی اور میں اس کا جو اچھا پوائنٹ ہے وہ میں لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اور شاید بیسکلی پازیٹیو. اسی طرح پرسنز, کوئی کچھ لوگ ہوں گے جو مجھے بالکل پسند نہیں ہوں گے, کوئی سیاسی بھی ہو سکتے ہیں, کوئی ہمارے ارد گرد کے لوگ جگہوں میں بھی ہو سکتے ہیں. مجھے ان کی ٹانگیں کھینچنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں انہی لوگوں کو کیوں نہ ڈسکس کروں جو اچھے مجھے لگتے ہیں, جو مجھے ٹچ کرتے ہیں, جو مجھے کیا کہتے ہیں میرے دل پہ سیدھا وار کرتے ہیں کہ ہاں یار یہ بندہ اچھا ہے یا یہ بات. میرا جو اگلا کویشچن ہے وہ ہے, میرے دو سوال کر چکا ہوں, میرا تیسرا سوال ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی ایک زبان ڈھنگ کی نہیں. میں بڑی تیاری کر کے نہ تم لوگوں کو انگلش صحیح آتی ہے. مثلا انگلش مراد یہ نہیں کہ آپ انگلش بہت اچھی طریقے سے بولتے ہو. ایک لینگویج کا ایک کلچر ہوتا ہے, لینگویج کی ایک فیلنگ ہوتی ہے, لینگویج کی ایک کیا کہتے ہیں ایک پوری دنیا ہوتی ہے جو آپ کے ارد گرد بنی ہوئی ہوتی ہے. نہ آپ کو انگلش آتی ہے, نہ آپ کو اردو آتی ہے, نہ آپ کو پنجابی آتی ہے, سندھی, پشتو, کئی پشتو وغیرہ تو مثلا یہ سندھی وغیرہ ہمیں ایسے پنجابی ہم بات کریں تو کسی مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کا ایک لینگویج میں ایکسپرٹ ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ وہ ہمیشہ جس طرح ایک ہاتھ باز نہ ہو تو آپ کس طرح موومنٹ کریں گے, اس طرح وہ ہینڈی کیپ ہے. تو آپ کیوں نہیں ایک لینگویج کے اوپر جو ہے وہ کانسنٹریٹ. اس میں پیرنٹس کا بھی قصور ہے, آپس کی بات ہے, میں یہ اپنی جنریشن کی بات کروں. لیکن جیسے تم لوگوں کو آیا, یا تو تم انگلش ہی سیکھ جاؤ, یا اردو ہی سیکھ لو, یا پنجابی سیکھ جاؤ, یا اس کے بعد جو مرضی مکس کر کے بولو آپ, لیکن کم سے کم ایک زبان ایسی ہو جس میں آپ ہر تباہیاں مچا دو. لیکن ہمارے گھر میں, ہمارے خاندانوں میں, ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے پاکستان میں, ہمارے پنجاب میں گھسیٹتے ہیں چیزوں کو. گھسیٹنا حل نہیں ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ غیر اسلامی ہے. ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے. یہی معاشرہ ہمارا اسلامک ہو, جہاں میں 2, 3, 4 شادیاں کرنا ایزی ہو, آسان ہو. ڈائیورس لڑکی کو تو مسئلہ ہی نہیں کچھ ہوگا. ڈائیورس جیسے ہی ڈائیورس ہوگی وہ اپنی عدت کے بعد کوئی نیا رشتہ ڈھونڈنا شروع ہو جائے گی. اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, پریشانی نہیں ہوگی کہ میں سیکنڈ بیوی بن کے جا رہی ہوں, تھرڈ بن کے جا رہی ہوں, فورتھ بن کے جا رہی ہوں. تو اس وجہ سے اس کو کوئی پرابلم. ہمارے معاشرے میں تو, ہمارے اسلام میں تو بہت اچھی قسم کی فلیکسیبلٹی ہے, کوئی غلام بن ہی نہیں سکتا. جبکہ یہ جو ہم جس ان نیچرل معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں تو ہم غلام بن جاتے ہیں. بیوی اتنا کچھ سہتی رہتی ہے کہ مجھے طلاق ہو گئی تو میرا کیا بنے گا, میرے پیرنٹس بھی نہیں ہیں, میرے بہن بھائی مجھے سپورٹ نہیں کریں گے. اور یہ اکنامک اس کا سپورٹ والا معاملہ بن گیا. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. اگر ہمارا پیور معاشرہ ہو اسلام, اب جیسا سعودی عرب وغیرہ میں, یا دبئی میں, یا جہاں عرب ممالک ہیں, یا جہاں بہت زیادہ اسلام اچھے طریقے سے رائج ہے, وہاں طلاق کا اتنا ایشو نہیں ہے. یہ دوستی Why are we singing this? ہم نہیں چھوڑیں گے ہم اگر تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے. جب میں نے یہ فلم دیکھی تو فلم کے اندر ایک جو مین سٹوری ہے وہ ایک میاں بیوی کی ایک کہانی ہے جن کی آپس میں کسی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ کنیکٹ نہیں ہے. اور پھر وہ کس طرح, اور لڑکے کو آج کل کے لڑکے سے کے حساب سے پورٹری کیا گیا ہوا ہے, اور لڑکی کو ایک مڈل کلاس پڑھی لکھی سمجھدار طریقے سے پورٹری کیا گیا.
اور کس طرح ان کی لائف میں زندگی آگے بڑھتی ہے، کس طرح جب آپ زندگی میں مختلف چیلنجز آتے ہیں، اور کس طرح انہوں نے ایجوکیشن کو لے کے چلے ہیں کہ ساتھ ساتھ وہ آپ، کیونکہ ظاہر میں کہتا ہوں کہ انفوٹینمنٹ جو ہے نا وہ سب سے بہترین انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، انٹرٹینمنٹ بھی ہو اور ساتھ میں انفارمیشن بھی ہو. یہ ایک بہترین اگزامپل ہے انفوٹینمنٹ کی، بوال مووی. بوال کا مطلب ہوتا ہے ہنگامہ، کہ یعنی کہ وہ میاں بیوی میں ان کا آپس میں نہیں بن پا رہی کسی وجہ سے، کسی وہ دیکھیں گے فلم، لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اور پھر اس میں انہوں نے کس طرح ورلڈ وار 2 کو مرج کیا ہے، ساتھ ساتھ پوری وہ ورلڈ وار 2 کو سمجھاتے رہیں کہ کس کس طرح سے ہٹلر نے کہاں پہ ریکال ہو رہا تھا. اور ساتھ ساتھ ان کے جو واقعات ہیں ان کی ریئل زندگی کے ساتھ وہ میچ کر رہے ہیں، اور سنک ایسے کر رہے ہیں کہ اینڈ میں اگر آپ چاہتے ہو کہ اس طرح کا اینڈ نہ چاہو تو تم وہ والے سٹیپس لو جو تم لوگوں کو لینے چاہیے. میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اس دور میں آپ کو سچ کس طرح نظر آئے گا. میں کہتا ہوں کہ رزلٹ دیکھو، رزلٹ سے آپ کو سچ سمجھ میں آ جائے گا. جو مرضی کہیں کہ ہماری کیا کہتے ہیں سیاستدان کیسے ہیں، ہمارے ادارے کیسے ہیں، ہمارے کہتے ہیں بیوروکریٹس کیسے ہیں، یا مختلف لوگ کیسے ہیں، ہماری آبادی کیسی ہے، ہمارے لوگ کس طرح کے ہیں، اگر رزلٹ ٹھیک نہیں ہے، جو واقعی ٹھیک نہیں ہے، ہمارے کیا کہتے ہیں نچلے لیول سے دیکھ کے اوپر تک دیکھ لیں، سب جو ہیں وہ مثلا رزلٹ ٹھیک نہیں ہے. رزلٹ ٹھیک نہیں، اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے، گڑبڑ چل رہی ہے. اور پچھلے 75 سال سے جو گڑبڑ ہے اور چلی جا رہی ہے، مزید مشکلات، پرابلم، ہر بندہ ڈرا ہوا ہے. یہ ڈر سے تو نہیں قومیں بنتی، قوم تو ایک بڑی خودداری کا نام ہے، قوم تو ایک ایسے برانڈ کا نام ہے کہ جس کے لیے آپ اپنی مثلا مذہب جو ہوتا ہے کتنا اسٹرانگ ہے، آپ کو ملک کے لیے بھی جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہو. تو اس طرح کا جب جذبہ اسی وقت صورت میں قائم ہو جاتا ہے جب دونوں کا ڈریم ایک جیسا ہو، ملک کا ڈریم بھی ایک جیسا ہو، ایک انڈیویجول کا ڈریم ایک جیسا ہو. کہ ہم نکل رہے ہیں کہیں اینڈ سب ریڈی ہیں کہ ہمارا آج پلان بنا ہوا ہے اور ہم لوگ نکل رہے ہیں، اور فوراً سے کسی کا کال آیا ہے کہ ہم تو آنا چاہ رہے ہیں، یہ وہ اینڈ پاپا کی طرف سے ہمیں ایسے انسٹرکشنز ہے کہ بالکل نہیں انہیں بتانا کہ اچھا تم لوگ آ رہے ہیں، ہم تو شاپنگ میں جا رہے تھے، چلو خیر ہے آ جاؤ. یہ بھی نہیں بتانا کہ ہم لوگ جا رہے تھے. انہیں بولو ہاں آؤ، اپنا پلان بالکل کینسل کرو، لیٹ دیم کم. اور ہم پھر ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم تو نہیں ہم تو گھر بیٹھے میک اپ لگا کے ہم بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں.